अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू वही बात जो इस वक्त सबसे अहम मसला पाकिस्तान का दहशत गर्दी की वाक़यात और उसके जवाब में पाकिस्तान की फ़ौज ने भी कार्रवाइयाँ की हैं, पाकिस्तान की हुकूमत ने कार्रवाई की है। क्या ये मुज़ाकरात का अमल जो शुरू हुआ था सितंबर के बाद जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ये फैसला किया गया कि इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे, वो मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म की कमेटीज़ बनती रही। अभी भी एक कमेटी हुकूमत की तरफ से बनी हुई है, एक तालिबान की तरफ से बनी हुई है, लेकिन लगता है कि मुज़ाकरात का ऊँट अब किसी करवट नहीं बैठ रहा। और अगर मुज़ाकरात हुए तो साथ साथ ये जंग भी चलती रहेगी। और ख़ास तौर पर हुकूमत के बहुत अहम वज़रा की तरफ से जो बयानात आए हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद साहब ने ये कहा है कि बात के बदले बात करेंगे और वार के बदले में वार करेंगे। और फिर ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने ये कहा कि 17 दिनों में 40 हमले हुए हैं, 175 अफराद जिसमें बेगुनाह भी हैं, तमाम ही बेगुनाह हैं, शहरी भी हैं और सिक्योरिटी के लोग भी हैं, वो जाँ बहक हुए हैं। और उसके बाद मुज़ाकरात को इस वजह से नुकसान पहुँचा और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हक है जवाब देने का, उसको मुस्तकिल तौर पे उस हक को उनसे नहीं छीन सकते, इसलिए हमने उन्हें यह हक वापस लौटाया है। हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं कि कितने लोग मारे गए हैं पिछले 6 महीनों में पाकिस्तान में इन दहशत गर्दी के वाक़यात में, और इस पर बात करेंगे कि ये मुज़ाकराती अमल आगे क्यों नहीं बढ़ सका और क्या हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो सकेंगे। और जो कन्फ्यूजन का शिकार है मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की भी और तालिबान की भी, उसकी वजूहत क्या हैं। पहले आप ये टेबल देख लें जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि सितंबर 2013 में जो हमले हुए उसमें 292 लोग मारे गए, शहरी थे, बेगुनाह शहरी जो मारे गए, सिक्योरिटी के अहलकार 46। उसके बाद अक्टूबर में, ये सितंबर इसलिए कि इस वक्त जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, उसके बाद ये हुआ है, 127 शहरी मारे गए हैं बेगुनाह और 37 सिक्योरिटी के अहलकार। नवंबर में ये तादाद 144 हो गई शहरियों की और 43 जो लोग थे वो सिक्योरिटी अहलकार थे। इसी तरह दिसंबर के महीने में 112 शहरी और 32 सिक्योरिटी अहलकार और जनवरी में 241 शहरी। ये बहुत ही भयानक महीना था पाकिस्तान के लिए। 241 बेगुनाह शहरी मार दिए गए इन दहशत गर्दी की वारदातों में। 86 इसमें सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए। और फिर उसके बाद फरवरी के महीने में 57 शहरी शहीद हो चुके हैं, 29 सिक्योरिटी के अहलकार इसमें मारे जा चुके हैं। इसमें दहशत गर्दों का भी एक उसमें है, उनका भी नंबर है। 456 दहशत गर्द भी इस अरसे में मारे गए, लेकिन दहशत गर्दों की तादाद बहुत कम है जी, और इसलिए उनकी तादाद लेकिन कम है। हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज़ में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, रहनुमा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, और कमेटी के लिए नामजद हुए थे तालिबान की तरफ से, लेकिन आपकी जमात ने फैसला किया कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। कराची से मैं ज्वाइन किया सेनेटर सईद गनी साहब ने, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पेशावर से प्रोफेसर इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया जो मेंबर हैं तालिबान मुज़ाकराती कमेटी के। मुफ्ती साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि अब जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आज भी तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने यह बयान दिया है कि आइन का एक भी जुज़्व जो है वो कुरान के मुताबिक नहीं है। आप मीडिया के प्रोग्राम्स में आप बताते रहे हैं, बार बार मिसालें दे के आपने वाज़ेह किया है कि आइन की शिकें जो हैं वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है और ना ही कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में बन सकता है। ये जो इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं जब मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, क्या आप समझते हैं कि आपका कमेटी में ना जाना ठीक ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस सवाल पर ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा कि मैं कमेटी में नहीं जाना ठीक था या मेरे कमेटी में रहना ठीक था। मैं जमीयत उलमा इस्लाम को और मौलाना फजल रहमान साहब को इस खित्ते के अंदर अमन और मुज़ाकरात की दावत के एतबार से एक बहुत बड़ी खैर समझता हूँ। ठीक, और उस खैर के अंदर मैं पहले से हूँ। एक और खैर के अंदर मैं हाथ डालना चाहता था, तो जिसके मुझे पार्टी डिसिप्लिन की बात हुई और मैं आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन इसका ये भी मानना नहीं कि हम इस अमल से लाताल्लुक़ हैं।
ہم مشورے دیتے ہیں, اپنی ایکسپیرینس بتاتے ہیں, تجربہ بتاتے ہیں, اور الحمدللہ وہ عمل حکومتی کمیٹی کو یا طالبان کی کمیٹی دونوں کو ٹھیک ہے. نیک و بد حضور کو لیکن سمجھا ان مشوروں کو لگتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دونوں اطراف. نہ, میں عرض کرتا ہوں, ایسا ہوا کہ عمل جاری تھا لیکن ابھی سیز فائر نہیں ہوا تھا. تو جب سیز فائر نہیں ہوا تھا تو ہم نے جنگ بندی کی حد نہیں کراس کی تھی. اگر یہ سارے واقعات جنگ بندی کے بعد ہو جاتے تو بہت بڑی بات تھی. یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے, اس لیے کہ ماحول کو سازگار بنانا چاہیے تھا اور اعتماد سازی پیدا کرنی چاہیے تھی. سب سے پہلے کراچی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہوا جو ایف سی اہلکاروں کی بات ہوئی. بنو کا بھی ہوا. ہاں نا, وہ تو پہلے ہوا نا, وہ تو پہلے ہوا. ان دونوں سے کچھ بادل آ گئے اس مذاکرات کے آسمان پر اور پھر یہ بات کرنا شروع ہو گئی ہے. میں ابصار قرآن مجید کی ایک رہنمائی کے لیے ایک آیت عرض کرتا ہوں, وہ میرے لیے بھی رہنما ہے, پوری دنیا کے لیے رہنما ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی حرکت آپ کو اشتعال میں نہ لائے تاکہ آپ وہ انصاف کا دامن آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے. ایسا نہ ہو, آپ کو ہر حال کے اندر انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے کہ وہ تقویٰ کے قریب ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اب طالبان نے کہا کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, ان کو نوشہرہ میں پھینک دیا گیا, وہ قیدی تھے اور انہوں نے 13 نام بھی دے دیے کہ یہ نام تھے. لیکن وہ تو غلط ہے, حکومت تو کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں, یہ تو انکاؤنٹر میں یہ بات مکمل ہونے دینا. آپ جس کو مارتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی نہ کوئی بات تو آپ بنائیں گے. اب ملک کے اندر عدالت ہے, قانون ہے, ما ورائے عدالت ما ورائے قانون کیوں مارا جاتا ہے؟ اب یہ عدالتیں ختم کرو, یہ ایک سوال ہے. میں نہیں کہتا کہ طالبان نے پھر وہ ٹھیک کیا, وہ اشتعال میں آئے, اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی وہ غلط تھا, لیکن اشتعال تو آ گیا. جب گروپ اشتعال میں آ گیا تو اس کے اشتعال کے اندر ریاست اشتعال کے اندر آ گئی. ریاست ہوگی ماں کی جیسے, ہر بچے سے پیار کرے گی, اور اب ریاست کیا کرتی ہے؟ بچوں سے ریاست زندہ لوگوں کی جو کھالیں اتارتے, سوتیلی ہے, ہر بچے کو پار کرے گی. اب ہر بچے کو پار کرتی ہے. مجھے ایک سوال میں عرض کرتا ہوں کہ طالبان کا عمل اگر غلط تھا تو جٹ تیاروں سے ان کو مارنا, اپنی قوت دکھانا, پریشان کرنا, عمل کو سبوتاج کرنا, یہ بھی غلط تھا. اچھا چلیں, تو کیا مجھے سوال 1.5 لاکھ ہے, ایک سوال تو 1.5 لاکھ کو توڑ دو, ایک سوال تو اور آگے چلو. ٹھیک ہے, کیسے مطلب 23 لوگوں کو انہوں نے شہید کر دیا, گردنیں کاٹ کے ویڈیو بنا کے چلا دی, تو ہم انتظار کریں مزید حکومت, ریاست, قوم کہ جی مزید آپ تو اشتعال میں نہیں ہمارے, آپ لوگ اور مار دیں, پھر وہ مار دیں, پھر اور مار دیں, یہ کرتے رہے؟ نہیں, کوئی اس کی حمایت نہیں کرتا. تو پھر کوئی ذی عقل آدمی وہ غلط ہے. پھر اشتعال میں کیوں آئے؟ وہ کیوں اشتعال میں آئے؟ وہ پولیس پہ کیوں حملہ کیا کراچی میں؟ اب یہ والے کیوں مارے ایف سی کے اہلکار؟ میں عرض یہ کرتا ہوں, ان کا دعویٰ ہے شریعت کا, ہمارا دعویٰ ہے آئین کا. ٹھیک, وہ خلاف شریعت لوگوں کو مارتے ہیں, ہم خلاف آئین لوگوں کو مارتے ہیں. گناہ تو دونوں کے برابر ہے. بڑا کیا شریعت یا آئین؟ ان کو بھی نہیں شریعت خلاف کرنا چاہیے تھا, ان کو بھی انہوں نے ماورائے آئین کیا, انہوں نے ناپو نہیں, لیکن دونوں نے کیا. ایک دفعہ قرآن ہے, آپ آئین کی بات کرتے ہو تو پھر آپ نے آئین ماننا پڑے گا. ماورائے آئین کیوں مارا؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ماورائے آئین مارنا چاہیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, میں تو اس پہ بلیو ہی نہیں کرتا, اور میں تو اس کے خلاف, میں تو میرا سوال سارے غور بات بتاؤں آپ کی ٹی وی کی وساطت سے کہ 1.5 لاکھ بھی اسی بات پہ ختم ہو سکتا ہے کہ حکومت ایک بیان جاری کرے کہ ہم ماورائے عدالت ماورائے قانون نہیں ماریں گے, اور یہی ضمانت طالبان نے مانگی ہے. اچھا, اور جب یہ ضمانت دے دیں گے 1.5 لاکھ ختم ہو جائے گا, جنگ بندی ہو جائے گی. ایک سوال ہے صرف, آئین کی خلاف ورزی بڑا جرم ہے جو قرآن کی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید تو ایک بہت مقدس, بڑا جرم کون سا ہے؟ صرف یہ بڑا جرم تو قرآن مجید کی خلاف ورزی ہے. لیکن کنہوں نے کیا؟ میں پروفیسر نہیں, آپ ان کی طرف بھی جائیں, لیکن جو آئین کی بات کرتے ہیں وہ آئین کے غدار ہیں, اور جو شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں میں ان کی شریعت کے غدار کہیں, حوصلہ افزائی نہیں, وہ شریعت کے غدار ہیں. لیکن شریعت والوں نے شریعت کو مجروح کیا اور آئین والوں نے آئین کو مجروح. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور یہی ہم چاہتے ہیں, اور یقین کریں اسی پیج پر ہمیں کہ آئین کی غداری بھی نہ کی جائے اور شریعت کی غداری بھی نہ کی جائے. جو شریعت کے غدار ہیں ان کی سزا بھی وہی ہونی چاہیے جو شریعت کے غدار کی, اور جو آئین کے غدار کی سزا ہے وہی جو آئین کے غدار کی ہونی چاہیے. پروفیسر صاحب, میں سینیٹر سعید غنی صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج جو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے یہ بیان دیا ہے کہ آئین کا ایک جزء بھی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے. آپ نے آئین کا حلف اٹھایا ہے, آپ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ طالبان کی طرف سے نامزد کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد اللہ شاہد نے یہ درست بات کہی ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیچ میں مصالحت کار کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف آئین کے نہ ماننے والے اور قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، دوسری طرف آئین کے ماننے والے اور قرآن و سنت پر خاموشی اختیار کرنے والے ہیں. ہم تو آئین کو بھی مانتے ہیں اور قرآن و سنت کو بھی مانتے ہیں، اور آئین کو اس بنیاد پہ مانتے ہیں کہ قرآن و سنت جو ہے اس کی بنیاد ہے، اس میں قرآن و سنت کو لکھا گیا ہے. اس لیے آپ نے درست کہا، ہم نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے. اس آئین پر جید علماء کرام کے دستخط موجود ہیں. اس آئین کے مطابق اگر ملک کا نظام چلنا شروع ہو جائے، میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی. آئین کے نہ ماننے والوں کو بھی ہم آمادہ کر لیں گے کہ وہ آئین کو مان لیں. اور اس وقت تو ہم یعنی آپ جس بحث میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں، جس دلدل میں دنسانا چاہتے ہیں، آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ازبر خدائی سے ہمیں معاف رکھیے. ہم تو آئین کو ماننے والے اور شریعت کو ماننے والے دونوں کو ایک میز پہ بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کا امن جو 10-12 سال سے غارت ہے، ملک کے اندر دوبارہ امن کو بحال کیا جا سکے اور ملک کو ہم امن و امان کا گہوارہ بنا سکیں. ٹھیک. اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ایک طرف وہ ہیں جو آئین کو مانتے ہیں لیکن قرآن و سنت پر خاموش رہتے ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. دونوں میں سے بہتر مسلمان کون ہوگا؟ یعنی ایسے مباحث، اس کا مذاکرات سے کوئی واسطہ ہے؟ جی اس سے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ جی اس سوالات کے ساتھ میرا کیا تعلق بنتا ہے جو آپ مجھ سے اس لیے پروفیسر صاحب کہ انہی سوالات کی وجہ سے یہ سوالات آج شاہد اللہ شاہد نے اٹھائے ہیں نا، تو پھر جب حکومت جواب دیتی ہے، کسی وار کا جواب میں وار کرتی ہے، تو یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں. اس سے کیسے بچا جائے یہ آپ بتا دیں. پھر یا تو وہ طالبان بھی سوالات اٹھانا بند آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مذاکرات کیوں معطل ہوئے، ان کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کو انہوں نے شہید کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے کیا ہے. انہوں نے آیات پیش کی ہیں اس کے حق میں، تو ہم کیا اس پہ چپ کر جائیں، نہ بولیں، نہ سوالات اٹھائیں؟ یہ مباحث تو وہ خود شروع کر رہے ہیں نا. میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں، آپ جو سوال اٹھاتے ہیں اٹھائیں، لیکن میں مصالحت کار کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہوں. ازبر خدا مجھ سے یہ سوالات نہ پوچھیے. ٹھیک ہے، مجھے آپ اپنے کام کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ میں ملک میں امن کی بحالی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکوں. تو پھر کیسے ہوگا؟ میں اس پوزیشن کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو، ایف کے اہلکاروں کو مارے جانے کے بعد پوزیشن کیا تھی. اس وقت جس طرح مفتی صاحب نے یہ کہا، ہمارے سامنے دو دعوے آ گئے. یعنی یہ طالبان نے یہ تو قبول کر لیا کہ انہوں نے 23 ایف اہلکاروں کو مارا ہے، اور پھر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے 16 افراد کو نوشہرہ میں مارا گیا تھا، اور حکومت کے سیکیورٹی اداروں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم نے کسی کو نہیں مارا. اب میرے پاس رد اور قبول کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ طالبان کے دعوے کا اور نہ حکومت کے انکار کا. ہم تو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حکومتی کمیٹی اور طالبان کی کمیٹی اگر آپس میں مل جاتی تو شاید ہم کوئی راستہ، کوئی ذریعہ ڈھونڈ سکتے اور سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو سکتی، اور جھوٹے کو ہم بھی کہتے کہ آپ یہ کام نہ کیجئے، اس سے بعد آ جائیے. لیکن اس کے بعد حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب مذاکرات معطل، اور مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ طالبان غیر مشروط طور پہ یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دے. اس کے جواب میں طالبان نے کہہ دیا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ یقین دہانی حاصل ہو جائے کہ ان کے حکومت کی قید میں ان کے جو افراد ہیں ان کو قتل کر کے سڑکوں پہ نہیں پھینکا جائیں گے اور ان کو بوری بند لاشیں نہیں ملیں گی. ان کی طرف سے جنگ بندی ہے. حکومت کی طرف سے اس پہ خاموشی. اصل میں اس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آج جو نئی صورتحال جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جیٹ طیارے استعمال ہو گئے، جیٹ طیاروں کے استعمال کے بعد بھی ہم نے یہ کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں، اور ہمیں اب بھی طالبان نے اسے منع نہیں کیا کہ ہم حکومتی کمیٹی سے ملیں
اور حالات کا جائزہ لے کے آگے بڑھنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوا کہ اب قیدی اگر نہ مارے جائیں تو یہ شرط رہ گئی ہے تو وہ جنگ بندی کر دیں گے، اس پہ ہم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو دیں گے۔ میں قضا کلامی کر رہا ہوں، میں ایک نکاتی فارمولہ ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں کہ طالبان نے سخت شبد نہیں لکھی، ہمارا وزیر داخلہ اتنی جرات کرے کہ ہم آج کے بعد کوئی ماورائے عدالت ماورائے قانون آدمی نہیں ماریں گے تو وہ جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی، اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا جاتا؟ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ میں سعید غنی صاحب ایک چھوٹا سا سوال، کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا، اصل میں پہلے آپ کے پاس آنا چاہ رہا تھا، یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات ابھی ہو رہی ہے، بات تو بڑی ظاہر ہے ایک امید افزا لگ رہی ہے کہ اگر ماورائے آئین قتل نہ کرے حکومت یا ریاست کے ادارے، جس پہ ہم پہلے بھی اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور ایشوز پہ، تو یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے؟ نہیں افسر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے نہیں۔ مجھے تو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ پروفیسر ابراہیم صاحب ایک بہت ہی لائق اور قابل اور مذہب کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف آئین کو ماننے والے اور قرآن اور سنت پر چپ رہنے والے ہیں اور دوسری طرف قرآن اور سنت کو ماننے والے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کس قرآن اور سنت میں یہ لکھا ہے جس طرح ہمارے ہاں طالبان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو دو فریقوں کے درمیان مصالحت کروانا چاہتا ہو، حالانکہ میں تو ان کو دو فریق بھی ایز سچ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بہرحال فور دا سیک آف دا آرگومنٹ اگر ہم یہ مان لیں کہ دو فریق ہیں بھی، تو جب بیچ میں بیٹھا ہوا شخص یہ نہیں تعین کرے گا کہ ان دو فریقوں میں سے کون غلط ہے اور کون صحیح ہے اور دونوں کو برابری کی سطح پر رکھے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کون اس میں غلط ہے، کون اس میں ٹھیک ہے۔ اگر ریاست کہیں غلط کر رہی ہے ٹھیک ہے، ہم خود اس بات کا ہمیشہ اظہار کرتے رہے ہیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کو اگر ریاست مار بھی رہی ہے، جن کو مان نہیں رہے، اگر مار بھی رہی ہے تو وہ کوئی بے گناہ شریف لوگ نہیں ہیں، سیدھے لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو عدالت میں پیش کرنا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، نہیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا ریاست کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن ریاست نے ڈینائی بھی کیا، وہ لڑائی کرے گی، لیکن ریاست نے ڈینائی بھی کیا۔ میں چھوٹا سا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی، امن قائم کرے گی، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرے گی۔ میں آپ ہی کے پاس واپس آتا ہوں، ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست اس کو ڈینائی بھی کر چکی ہے کہ انہوں نے نہیں مارا۔ بات پھر وہی ہے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا جب تک دونوں کمیٹیاں نہیں ملتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ سعید غنی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت بھی اس آل پارٹیز کانفرنس میں موجود تھی جس نے مذاکرات کا فیصلہ کیا، تو اگر یہ اب آئی ہے شرط کہ جو قیدی ہیں وہ نہ مارے جائیں، طالبان بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر وہ جنگ بندی کریں گے اور اس کے بعد مذاکرات میں جو تعطل آیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب بات ہے؟ دیکھیں اگر تو مذاکرات کے ذریعے امن قائم ہو جاتا ہے، دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہر شخص چاہے وہ طالبان سے کتنے اختلاف رکھتا ہو، لیکن ہماری بنیادی جو خواہش ہے وہ یہ کہ اس ملک میں امن قائم ہو جائے، تو اس سے تو بہتر کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن مجھے یہ اتنا آسان لگتا نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور اس دوران دہشت گردی کی جب کچھ اٹیکس ہوئے اور دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے، تو اس وقت جو ہمارے کمیٹی کے لوگ تھے جو طالبان کی نمائندگی کر رہے تھے، اس وقت ان کا موقف یہ تھا کہ جناب حکومت مذاکرات کو جو ہے وہ جاری رکھے۔ اب اگر حکومت نے کوئی چلے ایک آدھا اقدام ایسا کر دیا ہے جس سے طالبان کو کچھ خدشات ہیں یا ان کا کچھ ان کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو اب ان سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ بھائی چلیں، یہ تو ہوتے رہتے ہیں، مذاکرات شروع کریں، کیونکہ بقول ہمارے کچھ دوستوں کے سیز فائر تو ہوا نہیں تھا ڈکلیئر، اگر وہ مار رہے تھے تو یہاں سے بھی مار دیا گیا، تو مذاکرات آگے بڑھائے جائیں۔ لیکن بنیادی طور پر یہ چیزیں مجھے اتنی آسان لگتی نہیں ہے، جس طرح بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وزیر داخلہ صرف یہ کہہ دیں تو کام ہو جائے گا۔ ہمارا جو اے پی سی میں موقف تھا، ہماری تمام جماعتوں نے حکومت کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے بعد کتنے بڑے بڑے اٹیکس ہوئے ہیں، میجر ثناءاللہ کا ہوا، چرچ پرچ ہوا، چارسدہ میں ہوا، بنیر میں ہوا، آرے بازار ہوا، اس کے علاوہ درجنوں واقعات ہوئے دہشت گردی کے، لیکن اس کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ مذاکرات پر آ گئی۔
اب اس کے بعد جب حکومت کی طرف سے طالبان کی طرف سے دونوں کمیٹیاں بیٹھ گئیں اس کے بعد بھی یہ واقعات رکے نہیں ہیں. افسر صاحب پرابلم یہ تھی کہ اس وقت توقع لوگوں کی یہ تھی, امید یہ تھی کہ شاید اب واقعات نہیں ہوں گے, لیکن تواتر کے ساتھ واقعات ہوئے اور طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی تسلیم کی کہ ہاں جی ہم نے کیے ہیں. تو اگر تو حکومت کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور کوشش کرے کہ یہ معاملات مذاکرات کے حل ہو جائیں, تو یہ بات طالبان کو بھی کہنی چاہیے اور ان کو سمجھانی چاہیے, اس لیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ غلطی پر طالبان ہے. افسر صاحب حکومت کے پاس طالبان کو دینے کے لیے, ان کی شرائط ماننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اور ہم سمیت, ہماری پارٹی سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حکومت کے رد عمل جس قسم کا ہوا اس پر ہم اطمینان ہم نے نہیں کیا کبھی اظہار. ہم یہ سمجھتے تھے کہ حکومت غلط کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر طالبان یا کچھ اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت اس سے زیادہ کچھ دے گی تو یہ ممکن نہیں ہے. حکومت یہی کر سکتی ہے کہ جو 50,000 لوگ مر گئے ہیں ان کے خون کو بلا دے اور ان کو کہے کہ آ جاؤ بھائی امن قائم کرو, ہم آپ کے اوپر کوئی کیسز نہیں چلائیں گے, آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اس سے زیادہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی. ہاں اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے, دیکھیں مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں, پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں, ان سے ہمارے بہت سارے اختلافات ہیں. یہ کسی اور قسم کا نظام حکومت چاہتے ہیں, ہم کسی اور قسم کا چاہتے ہیں, لیکن ان سے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میں اختلاف کروں گا تو یہ مجھے بم سے اڑا دیں گے, یہ مجھے گولی نہیں ماریں گے, میری بات سنتے ہیں. اور اسی طرح طالبان اگر کوئی شریعت اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کو کنونس کریں, لوگوں کو قائل کریں. اس ملک کی اکثریت اگر ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ بسم اللہ جی لے کر آئے اور وہ شریعت نافذ کر دیں. پورا امن عمل کے ذریعے. کہاں کا انصاف اور کہاں کا اسلام ہے کہ اگر میں ان سے ڈس ایگری کروں تو مجھے گولی مار دیں, کوئی اور شخص ان سے ڈس ایگری کرے تو اس کو بم سے اڑا دیں. یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاملات چلتے رہیں گے تو یہ چیز آگے بڑھے گی نہیں. ٹھیک. میں مجھ سے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, تو آپ لوگوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ ان سے ضروری ہیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ نے کچھ گفتگو سنی ہے, میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. پروفیسر ابراہیم صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہمارے قیدی نہ مارے جائیں تو ہم جنگ بندی کر لیتے ہیں, لیکن چونکہ حکومتی کمیٹی سے طالبان کی نامزد کردہ کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو رہی, اس لیے یہ تعطل آیا ہے. آپ کمیٹی کے ممبر ہیں حکومتی کمیٹی کے, آپ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ ڈیڈ لاک اب صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ دونوں کمیٹیوں کی آپس میں میٹنگ نہیں ہو رہی؟ میرے خیال میں دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم میٹنگ کریں تو پھر جو بھی پیغامات ہوں وہ پہنچائیں گے. ہم تو ویسے بھی ہمارے آپس میں غیر رسمی رابطے تو ہیں, تو اگر کوئی نیا پیغام آیا ہے, کوئی نئی بات ہے تو وہ ہم تک پہنچ سکتی ہے مختلف ذریعے. ہم نے بھی جو فیصلے کیے ہم نے وہ فیکس کے ذریعے مولانا سمیع اللہ کے دفتر میں بھجوا دیے. تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میٹنگ ہو جائے. یہ تو ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ باضابطہ مذاکرات ابھی فی الحال نہیں ہوں گے, اس کو معطل کر دیا گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رابطے ختم ہو گئے ہیں. ان سب کو ہم جانتے ہیں, ان کا احترام بھی کرتے ہیں, اور میرے خیال میں اگر ہم نے کوئی پیغام دینا ہے تو وہ ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں. یہ بھی ہم تک یہ پیغامات جو ہے پہنچا سکتے ہیں اور یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات بتائیے گا, جو حکومت کی طرف سے اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے تو ڈینائی کیا حکومت نے کہ انہوں نے کسی قیدی کو نہیں مارا, لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی تھا تو کمیٹی کو چاہیے تھا طالبان کی کہ آپ کے ساتھ یعنی کمیٹی کے ساتھ, حکومتی کمیٹی کے ساتھ اس معاملے کو اٹھاتی, جو انہوں نے نہیں اٹھایا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں انہوں نے یہ ذکر تو کیا تھا پہلے بھی, کیونکہ ایک تو براہ راست ان کے بیانات بھی آ رہے تھے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے یا باقی لوگوں کے کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ قید تھے, ان کو مارا جا رہا ہے. اور پھر جو عمر خالد خراسانی کا بیان آیا اور اس میں جس نے کہا کہ ہم نے 23 ایف سی کے اہلکار جو قید تھے ان کو مار دیا ہے, تو اس میں انہوں نے 11 نام لیے تھے اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 22 لوگ مارے گئے ہیں. وہ 11 نام جو ہے تو وہ تو ہمیں انڈائریکٹلی پھر ملے نا, ہمیں تو انہوں نے نہیں دیے. تو یہ بھی نہیں ہمیں طالبان کمیٹی یہ 11 نام آپ کو طالبان کمیٹی نے نہیں دیے تھے نا؟ ہمیں تو کوئی ہمیں ایسی فہرست نہیں ملی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کہاں پہ واقع ہوا. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں عمر خالد خراسانی کے بیان میں 11 لوگوں کا ذکر ہے اور یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 22 لوگ ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں, اب ظاہر ہے اگر آپ شیئر نہیں کریں گے صحیح طریقے سے اور تو اس کی پھر کیسے تفتیش ہوگی, کیسے معلومات جمع ہوگی. ابھی
یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے قیدی ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ ان کو رہا کروایا جائے. تو ابھی حکومت تو نہیں مانتی اس بات کو. ٹھیک ہے. اگر طالبان کے پاس واقعی کوئی فہرستیں ہیں تو وہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی کمیٹی کو بھی دیں اور پھر ہماری کمیٹی کو دیں تاکہ اس کی بھی معلومات اکٹھی کی جائے اور اگر ممکن ہو تو پھر ان کو رہا کیا جائے. مفتی میں ایک سوال صرف ابراہیم صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ وہ جو ابھی نقطہ ریز کیا ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے ان سے ریلیٹڈ ہے کمیٹی سے. پروفیسر صاحب آپ نے سنی ہے یوسف زئی صاحب کی بات، تو آپ بتائیے کہ بال آپ کے کورٹ میں ہے. آپ لوگوں نے لسٹ نہیں دی، کوئی نام پتے نہیں دیے، کوئی اس بات کا شکوہ نہیں کیا پہلے کہ جی یہ لوگ اس طرح مارے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی ظاہر ہے جب تک آپ مزید کوئی لسٹ شیئر نہیں کریں گے جو عورتیں اور بچے ہیں کیسے بات آگے بڑھے گی؟ اگر 11 فروری کا اجلاس محترم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو یاد ہو تو ہم نے طالبان کا یہ پیغام ان کو پہنچا دیا تھا کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی رہائی پہ حکومت آمادہ ہے ہم مکمل فہرست فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. مارنے ہم کا اس انتظار میں ہیں اب تک کہ مارے جانے کا نہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مارے جا رہے ہیں. حکومت کی طرف سے ہمیں یہ پیغام پہنچائے گی کہ حکومت ان کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم گھنٹوں میں انشاءاللہ فہرست ان کو فراہم کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب اصل مسئلہ میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں. میں نے یہ عرض کیا کہ محمد ایجنسی کے واقعے کے بعد حکومتی کمیٹی نے کہا کہ ہم مذاکرات کو معطل کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا، اور انہوں نے پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط یہ ہے کہ طالبان یک طرفہ طور پر جنگ بندی کا اعلان کر دے. ٹھیک. طالبان نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر حکومت ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ ہمارے جو لوگ ان کے قید میں ہیں ان کو مار کر سڑکوں پہ نہیں گرایا جائے گا اور ہمیں بوری بند لاشیں نہیں ملیں گی، ہماری طرف سے جنگ بندی ہے. بس یہی رکے گا. آپ صورتحال جو واقعہ ہوا ہے محمد ایجنسی کا اس کے بعد 1.5 لاکھ ہم یہاں پہ یوسف زئی صاحب مجھے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رابطے ہیں. کمیٹیوں کی میٹنگ الگ بات ہوتی ہے اور فیکس کے ذریعے پیغام دینا الگ بات ہے، یہ کوئی رابطہ نہیں. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں واپس یوسف زئی صاحب. ہماری طرف سے آپ بھی غنی صاحب نے سینیٹر غنی صاحب نے یہ بات کہی کہ حکومت نے ایک اقدام کیا ہے، اس کے بعد طالبان کو بھی سمجھانا چاہیے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ طالبان نے آج بھی ہمیں مذاکرات سے نہیں روکا، اور حکومتی کمیٹی اگر ملنے پہ آمادہ ہے آج بھی مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. روکا تو نہیں، لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی خدمت میں عرض کروں اب مذاکرات میڈیا پہ ہو رہے ہیں. میرے اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کی ملاقات آپ کے واسطے سے ہو رہی ہے. کیا بہتر ہوتا کہ ہم خود ملتے اور ایک دوسرے کی بات سنتے اور کوئی وے آؤٹ نکالتے. ٹھیک ہے. اس کی صورت اس کی یعنی یہ تعطل جو ہے حکومتی کمیٹی کی طرف سے اس وقت بھی اس بات کا امکان ہے کہ اگر حکومتی کمیٹی ملنا چاہے تو کہیں بھی ملاقات. پروفیسر صاحب میں مفتی فیض اللہ صاحب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب جو سوالات اٹھائے ہیں پروفیسر صاحب نے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ عرض کرتا ہوں کچھ چیزیں خلط مبحث ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے دونوں محترم ہیں، رحیم اللہ صاحب بھی، سعید غنی صاحب بھی، پروفیسر صاحب بھی. میں عرض یہ کر رہا ہوں قوم کے اعصاب ہے نا وہ تو آپ سے سوال کریں گے. یہ اصل مسئلہ ہے. وہ 1.5 لاکھ کدھر ہے؟ 1.5 لاکھ یہ ہے کہ جب واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا جی اب تو غیر مشروط جنگ بندی ہوگی. یہ حکومت نے کہا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، بات تو آپ بات تو سنیں. طالبان نے اس کو کیا جواب دیا؟ طالبان نے یہ جواب دیا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہمارے قیدیوں کو ماورائے عدالت نہ مارا جائے. حکومت کہہ رہی ہم نے نہیں کیا. ذرا سنیں تو صحیح. دیکھو سچ اور جھوٹ کا پیمانہ ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہاں بالکل صحیح. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ایک مشکل شرط لگاتے تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے غلط شرط لگائی ہے. شرط تو انہوں نے ٹھیک لگائی ہے. چودھری نثار علی خان اس بات کا کل کی لمبی پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ماورائے عدالت اور ماورائے قانون لوگ نہیں ماریں گے. ایک جملہ کہنے سے 1.5 لاکھ ختم ہوتا ہے. 1.5 لاکھ یہاں ہے. رحیم اللہ صاحب کے ہاں 1.5 لاکھ ہے، پروفیسر صاحب کے ہاں 1.5 لاکھ نہیں ہے. رحیم اللہ صاحب 1.5 لاکھ آپ کے ہاں ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں ہم نے مذاکرات کیے اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے تھے لیکن مذاکرات کیوں رک گئے اس کی وجہ تو دیکھیں نا. ایک تو جب کراچی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہوئے، بم دھماکے ہوئے، اور چونکہ طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، تو کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا. بات چیت ہو رہی تھی
اور حکومت یا ہماری کمیٹی اس کو برداشت کر رہی تھی، لیکن جب 2 واقعات ہوئے، کراچی والا 13 پولیس اور رینجرز کے اہلکار وہاں پہ مارے گئے، اور پھر محمد ایجنسی کا جس کا طالبان نے دعویٰ کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں وہاں سے پہلے یہ واقعات ہوئے، ہم تو بالکل تیار ہیں کہ اس بات کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اس کو روکیں کہ جو طالبان کے قیدی ہیں ان کو نہ مارا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ پہل کہاں سے ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ اس کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ اس ماحول میں پھر کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اور میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ بھائی اگر ان کے قیدیوں کو مارا گیا ہے تو اس کے بارے میں معلومات دیں تاکہ اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور میرے خیال میں حکومت تو یہ بات نہیں مان رہی۔ دونوں جو واقعات ہیں کہ یا ان کے قیدیوں کو مارا ہے یا ان کے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو مارا ہے، اب حکومت نہیں مان رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ یہ اس کی فہرستیں بنائیں اور کچھ شواہد پیش کریں تاکہ اس کے بارے میں ہم بھی پوچھ سکیں، ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا ہے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ خبریں آتی ہیں میڈیا میں، لیکن اس واقعات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ رحیم اللہ صاحب رابطے کی بات ہے، میری مولانا یوسف شاہ صاحب سے بات ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی ہوتی ہے، چونکہ وہ کوآرڈینیٹر ہیں اور سمیع الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، تو ہمارا ان سے اس طرح غیر رسمی ایک رابطہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا آپ نے باضابطہ مذاکرات کرنے کا فی الحال فیصلہ نہیں ہوا، اور میرے خیال میں جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر بات چیت کرنا بے مقصد ہوگا۔ ٹھیک ہے، 11 فروری کی میٹنگ کا ذکر کیا پروفیسر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت ذکر کیا تھا قیدیوں کا، لیکن انہوں نے مارنے کی بات ابھی بھی نہیں کی، قیدیوں کا کوئی ذکر ہوا تھا؟ اب سارے ایک منٹ، جنگی جرائم میں تو دونوں برابر ہو گئے، دیکھیں نا، نہیں دیکھو آپ تو پینلسٹ نہیں ہے نا، آپ تو بالکل امپائر ہیں۔ ایک جنگی جرم ہو گیا کراچی والا اور ایک جنگی جرم طالبان کی طرف سے ہوا محمد ایجنسی والا۔ ہم نے وزیر اعظم نے راحیل شریف صاحب کو اجازت دی کہ آپ بھی جنگی جرم کرو، اب تو برابر ہو گئے۔ جنگی جرم ریاست اچھا یہ نہیں ہے، انہیں آپ ماریں گے وہ ٹھیک ہوگا، ان باتوں کو چھوڑیں، مذاکرات کی بات کریں، اس میں ضرورت دیکھیں۔ اب جب ایسی بات سے آ گئی یہ سامنے، دونوں برابر ہو گئے، اب ڈیڈ لاک کس بات کا؟ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہیں، اگر یہ وزیر داخلہ سے اتنی گزارش کر دیں کہ ایک سے اسٹیٹمنٹ جاری کرو، سارا تعطل ختم ہوتا ہے کہ ہم ماورائے عدالت ماورائے قانون نہیں مانیں گے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ماریں گے۔ ٹھیک، میں ذرا جواب لے لوں۔ سعید غنی صاحب، میں رحیم اللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ، لیکن سعید غنی صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ریاست کو اور ایک دہشت گرد تنظیم کو برابر لایا جا رہا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ خاص طور پہ اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجئے کہ بلاول بھٹو کو جو ٹارگٹ کرنے کے لیے کراچی میں ایک گاڑی پکڑی گئی ہے 120 کلو گرام بارودی مواد کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بھی تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے؟ دیکھیں نا، اب ہم تو جن کے نشانے پر ہیں وہ سارے ملک کو، ساری دنیا کو پتا ہے، اور ہماری لیڈرشپ کو یہ پتا ہے کہ وہ انڈر تھریٹ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کھل کر اپنی باتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں نا، ایک واقعہ انہوں نے کر دیا، ایک انہوں نے کر دیا، انہوں نے جنگی جرم کر دیا، انہوں نے جنگی جرم کر دیا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک طرف ایک تنظیم ہے جو اس ملک کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتی ہے، اس ملک کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو قتل کرتی ہے، دوسری طرف ریاستی ادارے ہیں جو لوگوں کی جان بچانے کے لیے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس نتیجے میں وہ مارے بھی جاتے ہیں۔ اچھا، اس لڑائی میں دہشت گرد بھی ہلاک ہوتے ہیں، ہمارے پاک فوج کے جوان اور ہمارے پولیس کے جوان بھی ہلاک ہوتے ہیں، تو دونوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دینا کہ ایک غلطی انہوں نے کر دی، ایک انہوں نے کر دی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ ہمیں یہ واضح موقف اختیار کرنا چاہیے کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور دوسری طرف ایک تنظیم ہے جو ظلم کر رہی ہے، جو زیادتی کر رہی ہے، جو قتل کر رہی ہے۔ اگر اس میں آپ بٹھا کے مسئلہ حل کرانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو قاتل کہنا پڑے گا۔ آپ اگر قاتل کے ساتھ ریاستی اداروں کو بھی قاتل کہہ دیں گے اور کہیں گے اب دونوں برابر ہو گئے، بیٹھ کے کمپرومائز کرو، تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ہوتا نہیں ہے۔ مجھے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ جب جو لوگ بیچ میں بیٹھ کے سالس کا کردار ادا کرتے ہیں، جب وہ ایک فریق کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے ناجائز اقدامات کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ سالس رہتے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس فریق کا حصہ بن جاتے ہیں جس کی وہ وکالت کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہو گیا پروگرام کا بالکل۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ایک سوال صرف چھوٹا سا کرنا چاہتا ہوں، اب یہ فائنل حکومت کا یہ موقف ہے کہ جب تک طالبان جو ہیں وہ سیز فائر نہیں کریں گے، مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، اور آپ کے کانٹیکٹس ہیں کمیٹی کے ساتھ، یہ کنفرم ہے؟ دیکھیں، ہمارے تو میں نے پہلے کہا کہ ان سے ہمارے غیر رسمی رابطے ہیں،
لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ باضابطہ مذاکرات ہوں. ٹھیک. تو ہماری کمیٹی بھی اپنی میٹنگ کرنے والی ہے ایک دو دن میں. ٹھیک. ہم لوگ بھی اس کے بارے میں غور کریں گے, حکومت سے مشورہ کریں گے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک یہ کمیٹی موجود ہے اور مذاکرات مکمل ختم نہیں ہوئے, تو امکانات تو ہیں, لیکن دیکھیں بار بار ناکامی ہو رہی ہے, بار بار مذاکرات ہوئے, ناکام ہوئے, کوئی بات نہیں بن سکی, تو مایوسی پھیل رہی ہے, حوصلہ لوگوں کا کم ہو گیا ہے. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوشش کرنی پڑے گی اور سب کو ٹھیک. میرے خیال میں اخلاص سے کام کرنا پڑے گا, سنجیدگی کے ساتھ. میں ادب کے ساتھ رحیم اللہ صاحب سے بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل انتہائی ادب سے میں رحیم اللہ صاحب سے سوال پوچھنا کرتا ہوں. رحیم اللہ صاحب, میں آپ سے ادب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور راستے میں پتھر آ گیا, تو آپ پتھر ہٹائیں گے یا سفر چھوڑ دیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم تو پتھر کو ہٹائیں گے, ہٹانا تو سفر کریں گے نا جی. ہٹانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ناظرین, اور پتھر جو آگے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ہٹتے ہیں یا نہیں. ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.